तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाज़रीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस अहम तरीन प्रोग्राम से हम लोग भारत की वो अहम तरीन दीनी, मिली, इल्मी और मुख्तलिफ शोबाजात में जो नुमायाँ कारकर्दगी अदा करते हैं और कौम मिल्लत की पूरी तरह से जो है उनके लिए कारआमद कोशिशें करते हैं, फलाह के लिए भी और भी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। ऐसी शख्सियात को रूबरू कराना सीधी बात का जहाँ मकसद है आला तरीन, वहीं पर जो है आप लोगों को और उनकी सलाहियतों से, इल्म से इस्तिफ़ादा करना भी है। ऐसी एक अहम तरीन शख्सियत आज हमारे सीधी बात के हमारी स्टूडियो में मौजूद है। हज़रत मौलाना मोहम्मद असजद साहब कासमी भी हैं, नदवी भी हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ा जो सिलसिला लगा हुआ है मौलाना के नाम के साथ, हज़रत पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी के खलीफा हैं। और इसके अलावा मुरादाबाद में एक मशहूर व मारूफ मदरसा है पूरे भारत का, जामिया इमदादिया मुरादाबाद, वहाँ के शेखुल हदीस भी हैं और मुहतमिम भी हैं, और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ मौलाना के हवाले हैं। बिलख़ुसूस इस्लाही खुतबात और इसके अलावा बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। दीनी एतबार से, ईमानी एतबार से हम मौलाना से इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेंगे, और हमारी ये मजाल भी नहीं कि कुछ ऐसे सवालात करें। मैं मौलाना के हवाले कर देता हूँ कि इस वक्त जो भारत की सूरत हाल है मुख्तलिफ़ मैदानों में, वो सियासी तौर पर हो या फिर इल्मी एतबार से हो या ईमानी एतबार से जो कमज़ोरियाँ मुसलमानों में आई हुई हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए इस वक्त हमारे पास क्या तिरियाक है, आप ज़रूर फरमाएँ इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। यहाँ हाज़िर होकर और आपसे मुलाकात करके बेइंतहा मसरत हुई। ज़िक्र खैर, तारुफ़ गायबाना मुख्तलिफ़ मरहलों में होता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दोस्तों के तवस्सुस से आपसे मुलाकात की सआदत हासिल हुई। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन। हकीकत यह है कि इस ज़रिए से आप जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो इन हालात में बहुत बेशबहा है, ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जबकि इस तरह अपनी आवाज़ और सच्ची आवाज़ कौम तक, मुल्क तक, मिल्लत तक पहुँचाने के ऐसे फ़ोरम बहुत ही कम हैं। अल्लाह करे कि आपका ये इदारा नमूने का इदारा साबित हो और जगह जगह इसकी शाखें कायम हों। आमीन। मैं सीरतुन नबी के एक इजलास के हवाले से इस इलाके में हाज़िर हुआ, और हुस्न इत्तफ़ाक़ ये है कि आज की गुफ्तगू का मौजू सीरत नबविया के तनाजुर में मौजूदा हालात ही का ज़िक्र रहा, जिन हालात से इस वक्त मिल्लत दो चार है। जी, इस वक्त हिंदुस्तान में हम और आप मुख्तलिफ़ महाज़ों पर मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल तो वो ज़हर है जो बिरादरान वतन के जहनों और दिमागों में इस्लाम के ताल्लुक़ से और शरीयत इस्लाम के ताल्लुक़ से और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और पूरी मिल्लत इस्लाम के हवाले से बैठा दिया गया है। मैं ये बात जहाँ भी मौका मिलता है ज़रूर अर्ज़ करता हूँ कि हमें बहुत बारीकी के साथ इस तरह की सूरत हाल का तज्ज़िया करना चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए कि आखिर अमन की और मोहब्बत की ये फ़िज़ा नफ़रत के जहर से आलूदा कैसे हो गई, और जहनों में मुसलमानों के ताल्लुक़ से और इस्लाम के ताल्लुक़ से ऐसी नफ़रतें क्यों पैदा हो गई। अगर सरसरी सर्वे भी किया जाए तो ये बात सामने आती है कि इसका एक सबब तो मुस्तकिल होने वाला मनफी प्रोपेगेंडा है। जी, एक तबका अपने सियासी मकासद के लिए और अपनी तवील मुद्दती साजिशी मंसूबे के तहत लगा हुआ है
کہ وہ اسلام کے خلاف مستقل منفی پروپیگنڈا کرے. اس قدر پروپیگنڈا کیا جائے کہ زہر لوگوں کے دلوں میں بھر جائے. چنانچہ مدتوں کی محنت کے بعد ان کو یہ نتیجہ حاصل ہوا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی تعداد کے ذہنوں میں زہر بھرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور اس زہر کا، اس نفرت کا اظہار آپ پارلیمنٹ سے لے کر نچلی سطح تک دیکھ رہے ہیں، ہر فورم پہ ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ سبب ہے، اور اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم مستقل بنیادوں پر دعوت اللہ کا کام، مذاکرات، ڈائیلاگ، اسلام کی تفہیم، مغالطات کے ازالے، شکوک کے ازالے کا کام کریں، اور اس کے لیے جو ذرائع، جو صلاحیتیں ممکن ہیں ان کو بروئے کار لائیں. دوسرا سبب اس طرح کے حالات کا ہمارے معاملات و اخلاق کا بگاڑ ہے. ہمارے معاملات جب تک ٹھیک رہے، سنت و سیرت کے مطابق رہے، شریعت و دیانت کے مطابق رہے، ہمارے اخلاق جب تک درست رہے، ہم اپنے اخلاق اور معاملات کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے رہے، اور ہمارے اخلاق کی طاقت ہمارے زبان کے بولوں سے زیادہ اسلام کی دعوت کا کام کرتی رہی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ رفتہ رفتہ ہمارے معاملات و اخلاق کا بگاڑ ایک خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس نے برادران وطن کے ذہنوں میں اسلام کی غلط تصویر قائم کی ہے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، اپنے معاملات و اخلاق کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہوں. دوسرا مسئلہ جو اس وقت اس ملک میں ہے وہ بڑے پیمانے پر کفر و ارتداد کے وہ واقعات ہیں جو ہماری نوجوان نسل کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. اور اس میں اصل ذمہ داری والدین کی ہے. دیگر بہت سے اسباب کے ساتھ ساتھ اس کا اصل سبب والدین کا اپنی اولاد کی دینی اور ایمانی اور اخلاقی تربیت پر متوجہ نہ ہونا ہے. تو اس طرح کے جو واقعات اولاد کے بگاڑ کے یا بددین ہونے کے پیش آتے ہیں، ان کا اصل سبب یہ ہے کہ والدین ان کی جو ذہن سازی کر سکتے ہیں نہیں کرتے، جس طرح ان کی ایمانی اور اخلاقی تربیت انہیں کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے. اس سلسلے میں باضابطہ عوامی طور پر مہم چلائے جانے کی ضرورت ہے، اور والدین کو خصوصیت کے ساتھ متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں بہت سے حضرات انفرادی طور پر بھی اور کسی قدر اجتماعی شکل میں بھی کام کر رہے ہیں، لیکن کام بہت ہے، اور ابھی جتنا کام ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے. بہت کچھ محنت باقی ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ہم متوجہ ہوں گے اور والدین کی ذہن سازی کرنے میں کامیاب ہوں گے. اس میں مثال کے طور پر کیا میدانی شکل ہے کام کرنے؟ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے جو میدانی شکل میں کی جائے؟ ایک بہت آسان سی شکل تو یہ ہے کہ ہم والدین کو جمع کریں اپنے اپنے محلے کی، خطے کی حد تک، اور ان کی تربیت کریں. خواتین کی خاص طور پر ذہن سازی کریں، اس لیے کہ ماؤں کا اصل کردار ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر بھی توجہ رکھنی ہوگی کہ ہم اپنی اولاد کی عصری تعلیم کے لیے کون سے اداروں کا انتخاب کر رہے ہیں، اور ان اداروں میں نظام تعلیم کیا ہے، طریقہ تعلیم کیا ہے. کیا وہاں مخلوط نظام ہے یا مخلوط نظام نہیں ہے، اور اگر مخلوط نظام ہے تو آزادی کس حد تک ہے، بے لگامی کس حد تک ہے. ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہمیں دیکھنا چاہیے. میں تو مسلم والدین سے بطور خاص یہ بات کہتا ہوں جہاں بھی موقع ملتا ہے کہ اولاد کو تعلیم یافتہ بنانا ہماری دوسری ترجیح ہونی چاہیے، اور ان کا ایمان اور کردار پاکیزہ اور سلامت رہے یہ ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے. ترجیح جب بدلتی ہے، ترتیب جب بدلتی ہے تو نتائج برعکس آتے ہیں. ہم نے ترتیب عملی طور پر بدل رکھی ہے، یعنی ایمان کے تحفظ کے لیے اور اخلاق کی پاکیزگی کے تحفظ کے لیے جو کوشش، جو فکر ہونی چاہیے وہ شاید دوسرے مرحلے میں ہے، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ڈگری ہولڈر بنانے کی جو فکر ہے وہ شاید پہلے مرحلے میں ہے. اگر ترتیب درست کر لی جائے تو بہت حد تک صورتحال کے بگاڑ پہ قابو پایا جا سکتا ہے. صحیح بات. اور اس سلسلے میں بہت سارے ادارے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن عام سطح پر مسلمانوں کے اپنے کردار اور اخلاق کے سلسلے میں آپ نے گفتگو کی ہے. اس میں کون سی ایسی صورت اور شکلیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ جو ہے ان کو سیدھے راستے پر لائے؟ بہت سارے کام تو ہے، تبلیغ نہج پر بھی ہے، مدارس بھی اپنے پہ کام کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ نشہ کی چیزیں نوجوانوں کو پوری طرح سے متاثر کر رہی ہیں، اس کے سلسلے میں کیا ذہن میں؟ یہ واقعی امت کا بہت ہی المناک مسئلہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل بہت تیزی سے نشے کی طرف بڑھ رہی ہے،
اور اس کے لیے محض چند پروگرام یا چند پمفلیٹ یا کچھ جلسے کر لینا، کچھ تجاویز طے کر دینا، یا جو ہماری ملی تنظیمیں ہیں وہ تجاویز طے کر دیں اور مستقل شعبہ بنا دیں اور میدانی طور پر کام نہ ہو، تو اس سے مسئلے پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ جماعت اسلامی کے حضرات نے بھی کوشش کی، اور جیسا کہ مجھے علم ہوا کہ بہت سی جگہوں پہ انہوں نے زمینی سطح پر محلے وار محنت کی تو اس کے نتائج سامنے آئے۔ ان میں سے بہت سے حضرات نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے چونکہ اس موضوع پر تقریباً 100 صفحے کی ایک کتاب بھی لکھی ہے منشیات پر، اور اس موضوع پر کچھ کام کرنے کا مجھے تجربہ بھی رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں زمینی سطح پر اتر کر ان کے درمیان جا کر اس سلسلے میں محنت کرنی پڑے گی، اور جو بھی معاونت ہم کر سکتے ہیں اور جو بھی محنت ہم کر سکتے ہیں، جو حضرات نشے کے عادی ہیں ان کو اخلاقی طور پر سمجھانے میں، ان پر دباؤ ڈالنے میں یا ان کا علاج کرانے میں، نشے سے ان کو پاک رکھنے کی جتنی بھی صورتیں ممکن ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے عملی اور زمینی کام کرنا پڑے گا۔ جی صحیح بات ہے۔ تو مولانا اس کے علاوہ بھی صحافت کے میدان میں بھی جو ہے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، جس طرح سے جو ہے شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، اس کا بڑا میدان ہے۔ اس سلسلے میں بھی آپ ہمارے ناظرین کو کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟ یہ بات میں نے شروع ہی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی کہ اسلام کے خلاف اور قانون اسلام کے خلاف، سچائی کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا ہوا ہے، اس کی کامیابی منفی پروپیگنڈا کرنے والوں نے ابلاغ ہی کے راستے سے حاصل کی ہے۔ اس ابلاغ کا، منفی ابلاغ کا جواب مثبت ابلاغ ہے۔ تو آپ جس سطح پر یہ کام کر رہے ہیں وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، یہ راستہ اختیار کریں گے، وہی مؤثر طریقہ کار اختیار کر سکیں گے۔ اس زہر کے مقابلے کے لیے اس تریاق سے بہتر کوئی تریاق نہیں ہے کہ اسی سطح پر کام کیا جائے، اور اس سلسلے میں ہم تو بڑے فخر و مسرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا ہے۔ اللہ کرے آپ کے جذبات تازہ رہیں اور آپ کی ٹیم رہے اور آپ دوسروں کے لیے مشعل راہ ثابت۔ ضرور۔ ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ سیاست میں اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ جو ہے ہم اس سے دور رہتے ہیں، لیکن اس وقت بھارت میں جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، اس میں پہلو تہی اختیار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جرم بن جائے گا علماء کرام کے لیے بھی، ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ 2024 کی بھی اس وقت جو ہے پوری طرح سے زور و شور سے تیاریاں ہیں سیاسی دنیا میں، اور بہت سارے ریاستوں میں بھی اس وقت اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں۔ ایسے میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو؟ میں بنیادی طور پر وہی نظریہ رکھتا ہوں، مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے الفاظ میں اس نظریے کو پہلے پیش کیا۔ ہمیں سیاست کو شجر ممنوعہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہم ملت کی صحیح قیادت نہیں کر سکیں گے اگر ہم اپنی زبان سے بار بار یہ جملے کہیں گے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم عملی طور پر سیاست کے خارزار میں ہم داخل ہوں، اور ہمارے سامنے اس وقت بھی نمونے موجود ہیں علماء کی شکل میں جو سیاست میں دخیل ہیں، اور ان کے ذریعے محدود سطح پر صحیح کام ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمائندگی بڑھائیں اور اس خارزار میں داخل ہوں، اور اس کو آلودگیوں سے پاک کرنے کی جس حد تک ممکن کوششیں ہم کریں، خاص طور پر جو آئندہ آنے والے سیاسی آلات ہیں، ان آلات میں تو یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس سے بالکل بے تعلق نہ ہوں، بلکہ اس میں جس حد تک حصہ داری کر سکتے ہوں ضرور کریں۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھے حضرت مولانا محمد اسجد صاحب جو محتمم و شیخ الحدیث جامعہ امدادیہ مراد آباد تھے، اور مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بالخصوص میں علماء کرام سے آپ سے روبرو اس لیے کرواتا ہوں اپنے چینل کے ذریعے سے کہ رہنمائی جو سچی ہوتی ہے علماء کرام کی جانب سے ہوتی ہے، اور وہ جو ان کے منہ سے، ان کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ جو ہے پورے درد کے ساتھ اور کرب کے ساتھ نکل سے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں جتنا ممکن ہو سکے ہمارے ناظرین کی جو رہنمائی علماء کرام سے ہو۔ میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ادھر سے راستے سے گزرتے ہوئے دیا۔ مولانا اس وقت مشغول ہیں، کرناٹک میں تشریف لائے ہوئے تھے، پھر یہاں سے تمل ناڈو اور وہاں سے دیگر ریاستوں کا سفر ہے۔ بغیر آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین کے سامنے میں بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ آمین آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا
ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،